Khush Amdeed, my listeners. I'm your narrator, and today we are going to start episode number 26 of Tarbate Dil by Mannat Shah. स्काई ब्लू जॉर्जेट की लॉन्ग शर्ट और चूड़ीदार पजामे पर नेट का स्काई ब्लू दुपट्टा एक कांधे पर डाला था उसने, जबकि दूसरे कांधे पर मेहरून शाल थी। लंबे बालों को ब्रश करके पीछे डाल दिया था। गले में बारीक सा नेकलेस और कानों में टॉप्स। परफ्यूम पकड़कर कलाइयों और गर्दन पर छिड़का था। हाथ में लिपस्टिक पकड़े वो अब भी इन लफ्ज़ों को सोच रही थी जो अरसम ने फुप्पो और इहाब के सामने कहे थे। क्या सिम सच में शादी कर लेंगे इस अपनी दोस्त से? क्या वो सच में उसके काबिल है और मैं नहीं? उसकी आंखों में पानी भरने लगा था। अगर वो इससे प्यार करते हैं तो कल रात जो उन्होंने मेरे साथ किया वो क्या था? सोचते उसकी सिसकी निकली थी। अगर मैं इस ज़ैनब की तरह बन जाऊं तो? उसने कल रात डार्क लिपस्टिक लगाई थी ना, है ना? तो मैं भी वैसी ही लिपस्टिक लगा लेती हूँ। सिम, आप मुझे छोड़ नहीं सकते। मैं आपको खुद को छोड़ने नहीं दूंगी। आप मुझे अच्छे लगने लगे हैं, पता नहीं क्यों, मगर मैं आपको खोना नहीं चाहती। सिसकते हुए उसने होठों पर लाल लिपस्टिक रगड़ते हुए सोचा था, क्या हो रहा है ये? वो अचानक से किसी देव की तरह या फिर किसी जिन की तरह उस पर नाजिल हुआ था। अपनी सोचों में डूबे हुए उसकी आहट तक महसूस नहीं हुई थी। उसके इस तरह जोर से पुकारने पर उसके हाथ कांपा था और लिपस्टिक ठीक से नीचे गिरी थी। हाथ ही नहीं, वो पूरी कांप गई थी। बस हो गया ड्रामा शुरू। 24 घंटे का रोना धोना हर वक्त का एक ही काम है। थकती नहीं हूँ? उसके आंसू से भीगा चेहरा देखकर बेजार हुआ था वो। इतनी डार्क लिपस्टिक किसने कहा लगाने को? उसके माथे पर बल आए थे उसके रंगे होठ देखकर। उसे याद आई थी वो पहली मुलाकात, जब उसके होठ किसी भी लिपस्टिक के बगैर ही इतने खूबसूरत गुलाबी और प्यारे लग रहे थे। उसे याद था कि फंक्शन के तीनों दिन भी उसको ब्यूटिशियन ने बहुत लाइट सी नेचुरल लिपस्टिक लगाई थी। वो मुझे फुप्पो ने कहा था कि रेडी हो जाऊं, फिर दादू से मिलने जाएंगे। उसने नज़रें झुकाते हुए कहा था। फुप्पो ने रेडी होने का कहा होगा, ये फजूलियत लगाने का नहीं। और किस से पूछकर जा रही हो अपनी दादी से मिलने? क्या मैंने तुमसे कहा जाने को? इसका बाजू खींचकर गरजदार आवाज में कहा था उसने। तो फिर ज़ैनब से शादी करने के लिए आपको भी मुझसे पूछकर फैसला लेना चाहिए था। जब आपने मुझसे नहीं पूछा तो मैं क्यों पूछूं? उसने अपने बाजू से उसका हाथ हटाने की कोशिश करते कहा था, जो अब उसकी जोरदार पकड़ में दुखने लगा था। बहुत जबान नहीं चलने लगी तुम्हारी? तुम होती कौन हो जिससे मैं पूछूं? मेरा जो दिल करेगा वही करूंगा। दोबारा अपने लिमिट्स मत भूलना। कहीं नहीं जा रही हो तुम। और ये साफ करो इसे, और कपड़े निकालो मेरे। उसका बाजू छोड़ते, उसको वार्न करते वो पीछे हटा था और अपना मोबाइल चार्जिंग पर लगाने लगा था। मैं नहीं हटाऊंगी। जाने क्या दिल में आया था कि वो बोल उठी थी। तब ही वो झटके से उसकी तरफ मुड़ा था और उसके नाजुक वजूद को खींचकर दीवार के साथ पिन किया था और फिर एक लम्हे की ताखीर किए बगैर उसके दोनों बाजुओं को दीवार के साथ लगाए उसका दुपट्टा और चादर खींचकर नीचे फेंकते पूरी शिद्दत के साथ उस पर झुका था और उसकी सांसों को अपनी दस्तरस में ले लिया था और वो संभल भी नहीं पाई थी। हाथ की नाजुक पतली कलाइयों पर उसके हाथ की जानलेवा पकड़ वो अपने एक हाथ में ही उसके दोनों कलाइयों को दबोचे हुआ था। उस बुरी तरह के वो अपनी कलाइयां हिला भी नहीं पा रही थी। दूसरा हर गुजरते पल के साथ लबों पर उसके हर लम्स की शिद्दत उसकी आंखों में बहुत से आंसू ले आए थे जो गालों पर बहने लगे थे। वो अपनी सांसें, अपनी शिद्दत उस नाजुक जान पर वार रहा था और वो हलकान हो रही थी। वो उसे ऐसे गुम था जैसे वक्त लम्हात सब कुछ थम गया हो। एकदम से उसका वजूद बुरी तरह कांपने लगा था, जिसको महसूस करते उसने बड़ी नरमी से उसको अपने शिद्दत भरे जुनून से आज़ादी दी थी। वो हिचकियों से रोते हुए गहरे सांस लेने लगी थी जब ही वो उसकी नाजुक बेदाग गर्दन पर झुका था और उसकी खुशबू में गहरा सांस लेते उसने अपनी मूंछ और दाढ़ी रब की थी।
وہ چبھن سے بے حال ہوتی کسمسائی تھی، تڑپی تھی۔ زوئشہ ارسم سلطان چودھری، میرے ساتھ ضد مت لگایا کرو، جو کہتا ہوں چپ چاپ مان لیا کرو، ورنہ مجھے برداشت کرنا تمہارے اوپر بہت بھاری پڑ سکتا ہے۔ یہ نازک جان ارسم سلطان چودھری کو سمیٹتے سمیٹتے اس کی شدت برداشت کرتے ہلکان ہو جائے گی۔ حالت دیکھو اپنی، باقی کی جو بچی ہے جب میں چینج کر کے آؤں تو ٹشو سے صاف ہونی چاہیے، نہیں تو ایک اور راؤنڈ لینے میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کے نچلے ہونٹ کو انگوٹھے سے رب کرتے، اس کے کان کی لو کو چومتے وہ اس کے کانپتے وجود کو چھوڑ کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا تھا، اور وہ بامشکل اپنا دوپٹہ اور چادر اٹھاتی گھسیٹتی خود کو شیشے کے سامنے لائی تھی۔ ابھی تک اس کا سانس نارمل نہیں ہوا تھا۔ گردن، کان کی لو اور لبوں پر اس کے لمس ابھی تک محسوس ہو رہے تھے۔ کتنا ظالم تھا وہ! ٹشو لیتے سوچتے اس کی سسکی نکلی تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے اپنے بھیگے لبوں کو اپنی ہتھیلی سے صاف کرتے اس نے ٹشو سے مٹی مٹی لپسٹک صاف کی تھی۔ سب سمجھتی ہوں میں، اس کے روپ میں شاید کسی اور کو دیکھنا نہیں چاہتے ہیں نا، اسی لیے روتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ تبھی اس نے دیکھا تھا کہ وہ بلیک شلوار قمیض پہنے باہر نکلا تھا اور اب اپنی آستین فولڈ کر رہا تھا۔ موبائل پر ہوتی رنگ نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ ارسم نے موبائل اٹھا کر اوکے کیا تھا۔ وہ ابھی بھی مرر کے سامنے بے فضول کھڑی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا تھا اور اس کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا تھا، اتنا کہ وہ مڑتی تو اس کے سینے سے ٹکرا جاتی۔ ہیلو زینب، بولو، ارسم نے ایک ہاتھ سے بالوں میں انگلیاں چلاتے بالوں کو پیچھے کی طرف ٹھیک کرتے ہوئے کہا تھا۔ کدھر؟ باہر ہو؟ تھوڑا سا نیچے جھکتے اس کی گردن سے بال ہٹاتے کہا تھا اس نے۔ اچھا تو آ جاؤ اندر، بلکہ ایسا کرو روم میں آ جاؤ۔ اب کی بار اس کے کاندھے پر ناک رب کرتے کہا تھا اس نے کہ زوئشہ نے شدت سے آنکھیں میچی تھی۔ ہاتھوں کی ہتھیلیاں پسینے سے نم ہوئی تھیں۔ ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑی تھی اس کے لمس سے، اس کی سانسوں کی تپش سے۔ وہ اس کے ایک ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا اور محظوظ ہو رہا تھا، اس کے خوف، اس کی ابتر حالت، اس کی سانسوں کی روانی سے۔ ٹھیک ہے، آ جاؤ، کہتے اس نے کال ڈسکنیکٹ کی تھی۔ کیوں نہ آج تمہیں تمہاری سوتن سے ملوایا جائے؟ اس کے پیٹ پر دونوں ہاتھوں کو باندھتے، پیٹ پر ہاتھوں کا دباؤ بڑھاتے کہا تھا کہ اس کے حلق سے ہلکی سی چیخ نکلی تھی۔ تب ہی دروازہ نوک ہوا تھا۔ یس کم ان، اس کو چھوڑ کر صوفے پر بیٹھتے اس نے کہا تھا، جب ہی زینب اندر داخل ہوئی تھی۔ زوئشہ کو دیکھ کر اس کو رشک ہوا تھا اس کی قسمت پر۔ ابدال کے ساتھ وہ آ تو گئی تھی، مگر راستے میں اس نے ابدال سے کہا تھا کہ اسے کچھ بات کرنی ہے تو وہ اسے ارسم کے گھر چھوڑ دے۔ ابدال نے بغیر کوئی بھی سوال کیے اسے ارسم کے گھر کے باہر اتار دیا تھا۔ ارسم کے گھر کے سامنے اتر کر ہی اس نے اسے کال کی تھی اور اس نے اسے اندر اپنے روم میں ہی بلا لیا تھا۔ شاید وہ اسے اس وقت زوئشہ کو پریشان کرنا چاہتا تھا۔ جاؤ زوئشہ، زینب کے لیے ملازمہ سے کہو کچھ لے کر آئے۔ اس نے زینب کے آتے ہی زوئشہ سے کہا تھا۔ وہ زینب پر ایک بھی نگاہ غلط ڈالتی اپنے صاف کیے آنسو کا گلا گھونٹتی باہر نکل گئی تھی۔ ارسم، زینب اس کے پاس بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ ارسم نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ وہ ارسم، ہمنا اور ابدال کا نکاح نہیں ہوا تھا۔ اس نے جھوٹ بولا تھا تم سے۔ اصل میں وہ ارحام کی وجہ سے، تم تو جانتے ہو ہی ہوں گے، وہ ارحام کو پسند کرتی تھی، اسی وجہ سے اس دن اس نے جھوٹ بلوایا۔ اور ارسم، رات کو وہ اور ابدال، اس نے ساری بات رات سے لے کر اب تک کی ارسم کو بتائی تھی۔ واٹ؟ یہ کیا کیا انکل نے؟ اصولہ تو انہیں ہمنا کی شادی ابدال سے کرانی چاہیے تھی۔ ویری بیڈ، ارسم سن کر شاکڈ ہو گیا تھا۔ تم نہیں جانتے ارسم، ہمنا نے کیا کیا نہیں کیا، میں تمہیں شروع سے سارا۔ اوکے زینب، تم رو مت، میں ہوں نا، میں کروں گا تم سے شادی۔ تمہیں شاید پتہ نہیں مگر یہ شادی میرے لیے سوائے بدلے کے کچھ نہیں، ورنہ محبت تو میں تم سے ہی کرتا ہوں۔ زوئشہ کو اندر آتے دیکھ بات پلٹتے اس نے زینب کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ زوئشہ کو تڑپانے کے لیے، اس کو دکھ دینے کے لیے، اور اس نے یہ سوچ لیا تھا کہ وہ بعد میں زینب کو کلیئر کر دے گا ساری سچویشن کہ وہ یہ سب بس زوئشہ کو تکلیف دینے کے لیے کہہ رہا ہے۔
بالکل ویسے ہی جیسے صبح اس نے اسے آتے دیکھ لیا تھا اور پھر مسز رندھاوا کے سامنے زینب اور اپنی شادی کی بات کی تھی۔ اس کی بات سن کر تو زینب کو جیسے دونوں جہانوں کی خوشیاں مل گئی تھیں۔ ارسم سلطان چودھری اس سے کہہ رہا تھا کہ وہ اس کا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ نے اس کو آزمائش میں ڈال کر اتنی بڑی خوشی دینی تھی اس کا تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ سارے آنسو اس کی آنکھوں سے ایک دم سوکھ گئے تھے۔ چلے زوئشا، مسز رندھاوا نے دروازہ کھولا دیکھ کر اندر آتے ہوئے کہا تھا۔ السلام علیکم آنٹی۔ زینب نے ان کے آتے کھڑے ہوتے انہیں سلام کرتے ہوئے کہا تھا۔ وعلیکم السلام۔ خیریت زینب، تم اس وقت یہاں؟ انہوں نے اس کی طرف دیکھتے پوچھا تھا۔ جی وہ میں نے بلایا تھا، ایکچولی ہم ڈنر پر جا رہے ہیں، ساتھ چلو زینب، ارسم نے ہاتھ پکڑتے کہا تھا اس کا۔ فی الحال تو بیٹا ہم اشال کی طرف جا رہے ہیں۔ آئی ہوپ یو ڈونٹ مائنڈ زینب، اگر ڈنر کا پھر کبھی پلان بنا لو تم لوگ تو۔ انہوں نے گھورتے ہوئے ارسم کو دیکھا تھا اور پھر زینب سے کہا تھا کوئی بات نہیں آنٹی، میں چلتی ہوں، ہم پھر کبھی چلے جائیں گے، اٹس اوکے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا اور چلی گئی تھی۔ مگر باہر پہنچ کر اسے یہ حیرت ہوئی تھی کہ ابدال ابھی تک گاڑی میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا، مگر اسے اب کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ جو اسے مل گیا تھا وہ اس کے ہر دکھ کا مداوا تھا۔ پھپھو، یہ کیا کیا آپ نے؟ اس نے غصے سے کہا تھا مسز رندھاوا کی طرف دیکھتے۔ اشال کی بہت بار کال آ چکی ہے، اسپیشلی وہ تم سے ملنا چاہتی ہے، تو میں گاڑی میں ویٹ کر رہی ہوں، زوئشا کے ساتھ پہنچو گاڑی میں، دو ٹک لہجے میں کہتی وہ رکی نہیں تھی۔ سارے راستے ان دونوں میں کوئی بھی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ اسے گاڑی میں بیٹھا کر گھر لے آیا تھا اور پھر اپنے روم میں وہ چپ چاپ صوفے پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ چاہتا تھا اس سے بات کرے، اسے اپنی پوزیشن کلیئر کروائے، مگر اس سے کچھ بھی نہیں بن پا رہا تھا کہ کیا کہے، کیسے کہے۔ یہ بات سچ ہے، گناہ تو اس سے ہوا تھا، چاہے جانے انجانے میں ہی صحیح۔ دیکھو زینب، میں مانتا ہوں کہ میری غلطی ہے، مجھ سے جانے انجانے میں گناہ ہوا ہے، بٹ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں نے تمہارے سوا کبھی بھی کسی کی چاہت نہیں کی۔ تم میری پہلی اور آخری محبت تھی، ہو اور رہو گی۔ مجھے نہیں پتا کب ہمنا میرے ساتھ ڈرنک ہوئی اور کب میں بہکا، مگر میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے اس میں بھی تمہاری پرچھائی نظر آئی ہوگی، اس لیے میں بہک گیا۔ اور پھر رہی بات انکل کے سامنے وہ سب کہنے کی، تو آئی سویئر تمہیں کھونے کا ڈر سے میں کہہ گیا۔ مجھے لگا اگر میں نے سچ بتا دیا تو تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دوں گا۔ پلیز ایک بار، آخری بار مجھ پر اعتبار کر کے دیکھو، جیسے تم کہو گی ویسے ہی ہوگا، بس ایک بار مجھ پر۔ غلطی اور گناہ میں بہت فرق ہوتا ہے مسٹر ابدال حسن، مگر جو تم دونوں نے کیا وہ پری پلانڈ تھا، جس کے لیے تم ساری زندگی بھی میرے سامنے ایڑیاں رگڑتے رہو گے، تو میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ بہتر یہی ہے کہ تم مجھے خود اس رشتے سے آزاد کر دو، ورنہ میں خود تم سے کھلا لینے کے لیے کورٹ میں کیس دراز کر دوں گی، اور تم جانتے ہو کہ میں ایسا کر سکتی ہوں، اس گھر کے کسی بھی کمرے میں رہ سکتی ہوں میں سوائے تمہارے روم میں، کیونکہ جب تم میرے ارد گرد ہوتے ہو، میرے آس پاس، تو مجھے عجیب گھٹن سی محسوس ہوتی ہے، سانس بند ہوتا ہے میرا۔ اس نے اس کی بات کاٹتے اس کو نفرت سے دیکھتے کہا تھا، جس کے لیے تم یہ سب کر رہی ہو وہ تمہیں کبھی نہیں اپنائے گا، وہ اپنی زندگی میں خوش ہے، تم ارسم کی وجہ سے یہ سب نہیں کر سکتی میرے ساتھ۔ اس نے التجائی انداز میں کہا تھا، ارسم نہ بھی میرے ساتھ زندگی گزارے مجھے ملال نہیں، مگر تم اگر اس دنیا کے آخری مرد بھی ہوں گے تب بھی مجھے نہ تو تمہارا ساتھ قبول ہوگا اور نہ تم، بہتر ہے جلد سے جلد تم کسی فیصلے پر پہنچ جاؤ۔ کہتے وہ رکی نہیں تھی، اس کے کمرے سے باہر نکل گئی تھی، اسے ششو پنج میں ڈال کر، اور وہ اس کے لفظ کے مفہوم میں الجھ سا گیا تھا۔ واہ ابدال، یہ کیا کر بیٹھے ہو تم؟ اسے حاصل نہ کر پاتے تو شاید سکون میں ہوتے، حاصل کر کے نہ حاصل کر سکنا سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ نیکسٹ سین۔
نسرین، دلہن کو بلاؤ اور ہاشم کو بھی۔ کیا انہوں نے ناشتہ کر لیا ہے؟ مسز دوراب نے ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ آج وہ خود بھی کافی لیٹ اٹھی تھیں۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے جب وہ ناشتے کے لیے کمرے سے باہر آئی تھیں۔ وہ جی بیگم صاحبہ، ہاشم بیٹا تو صبح صبح ہی وردی پہننے چلے گئے تھے، ناشتے کیے بغیر۔ ہاں، کہہ کر گئے تھے کہ آپ اٹھیں تو آپ کو بتا دیا جائے کہ چھوٹی دلہن کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو انہیں دیکھ لیں آپ۔ نسرین نے ٹیبل پر جوس کا جگ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ یا اللہ، خیر کیا ہوا فاحہ کو؟ جب اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو تم مجھے جگہ ہی دیتی۔ وہ اس کی بات سنتے پریشانی سے اٹھی تھی اور اس کے روم کی طرف بڑھی تھی۔ فاحہ، کمرے کا دروازہ کھولتے انہوں نے پکارا تھا۔ وہ بلینکٹ میں دبکی سو رہی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر انہوں نے اس کا ماتھا چیک کیا تھا۔ بخار کی حدت کم تھی مگر جسم ابھی گرم تھا، نارمل نہیں تھا۔ کوئی حال نہیں ہے ہاشم کا، بن ماں باپ کی بچی اور پھر یتیم، پتہ نہیں غصے میں کیا کیا کہہ بیٹھا ہے کہ وہ اس حال تک پہنچ گئی ہے۔ وہ زیر لب بڑبڑائی تھی، پھر اس کے پاس بیٹھ کر اس کا گال تھپ تھپایا تھا۔ شفیق لمس محسوس ہوتے اس نے آنکھیں کھولی تھی۔ فاحہ، میرے بچے کیسی طبیعت ہے؟ کچھ کھایا تھا؟ میڈیسن لی؟ انہوں نے پیار سے پوچھا تھا۔ دادو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ مجھے نہیں پتا ارسم بھائی کو یہ غلط فہمی کیوں ہے کہ انکل ہی ماما بابا کے قاتل ہیں۔ میں نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی تھی مگر انہوں نے سب کچھ خراب کر دیا۔ آئی سویئر، مجھے پہلے اس بات کا نہیں پتا تھا۔ مجھے تو خود مہندی کی رات ہی یہ سب پتا چلا۔ پلیز دادو، میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں۔ وہ ان کے گلے لگے ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ دادو کی جان، بس چپ، اس طرح رو رو کر طبیعت خراب کر لی ہے تم نے اپنی۔ میرے سپائے بچہ تو بہادر ہے، بی اسٹرانگ۔ غصہ فطری عمل ہے، مجھے بھی آیا تھا کل یہ سب جان کر، مگر اب نہیں ہے۔ وہ وقتی جذبہ تھا جو آیا اور لوٹ گیا۔ میں جانتی ہوں کہ تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، میں یہ بھی جانتی ہوں کہ وقت اور حالات ابھی تمہارے حق میں نہیں ہیں، مگر بیٹا اس کا مطلب رونا یا طبیعت خراب کرنا تو نہیں ہے۔ اسٹرانگلی فیس کرو اس سب کو۔ میرا ماننا ہے زندگی کے اپس اینڈ ڈاؤنز ہمیں بہت کچھ سکھانے اور سمجھانے آتے ہیں، تو سیکھو اور سمجھو۔ رہی بات ہاشم کی، تو میں نے اسے پالا اور جوان کیا ہے۔ میں اس کے ایک ایک عمل سے بخوبی واقف ہوں۔ جس سے وہ محبت کرتا ہے ان سے نہ تو ناراضگی میں اور نہ ہی غصے میں دوری اختیار کرتا ہے اور نہ ہی اکیلا چھوڑتا ہے۔ اب کل کی ہی بات دیکھ لو، میں نے اتنا بڑا فیصلہ لیا اس کے انکار کے باوجود، مگر پھر بھی وہ گھر آیا کیونکہ وہ جانتا ہے غصے میں رشتے ختم کرنا کتنی بڑی حماقت ہے۔ اور پھر فاحہ، تم تو اس کی زندگی میں ہو، وقت سمیٹ لے گا سب کچھ، بس تب تک مضبوط رہو اور ہر حال میں اس کی بن کر رہو۔ انہوں نے اس کے آنسو صاف کرتے، اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں بھرتے، اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا تھا۔ دادو، مجھ سے ان کی بے رخی برداشت نہیں ہوتی۔ ان کی آنکھوں میں نفرت۔ ہاشم ولید خان وہ پہلا شخص ہے میری زندگی میں جس نے مجھے خود سے نفرت کرتے کرتے محبت کرنے پر مجبور کر دیا۔ میں ہمیشہ ان کی محبت کو سمیٹنا چاہوں گی اپنے دامن میں۔ اس نے نم آواز میں کہا تھا۔ ایسا ہی ہوگا فاحہ، بس کچھ دیر صبر کر لو۔ اچھا بتاؤ، ہاشم نے تم پر ہاتھ تو نہیں اٹھایا؟ انہوں نے کسی خدشے کے تحت پوچھا۔ نہیں دادو، ایسا کچھ نہیں ہے، بس وہ روڈلی اور غصے میں بولے تھے تو میں بہت ڈر گئی تھی ہمارے رشتے کو لے کر، اس نے خوفزدہ لہجے میں کہا تھا۔ میرے ہوتے ہوئے اس رشتے کو آنچ بھی نہیں آ سکتی، ڈونٹ وری۔ چلو تم فریش ہو جاؤ، میں نسرین سے کہہ کر کچھ کھانے کے لیے بھجواتی ہوں، پھر ہم ڈاکٹر کے پاس چلیں گے۔ انہوں نے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں دادو، ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، میں اب ٹھیک ہوں، اس نے فورا کہا تھا۔ ضرورت ہے بھائی، ہاشم نسرین سے کہہ کر گیا ہے کہ دادو اٹھے تو انہیں بولنا کہ فاحہ کو دیکھ لیں۔ اب بھائی، میں اپنے پوتے کو ناراض نہیں کر سکتی۔ اپنی نئی دوست آنے کے چکر میں جلدی سے فریش ہو جاؤ، میں ایسا کرتی ہوں ڈاکٹر کو گھر ہی بلا لیتی ہوں، انہوں نے اس کے گال تھپتھپاتے ہوئے کہا تھا اور پھر کمرے سے چلی گئی تھی۔ ہائی، اس کے لبوں سے اس کا نام دہرایا تھا۔ ایک پل کو رات والی اس کی شدت، اس کے جنون، اس کی دیوانگی یاد کرتے وہ کانپی تھی۔
کتنا جنون تھا اس کے لمس میں! بے تحاشا اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں کی طرف گیا تھا۔ نچلے ہونٹ پر انگلی رکھتے اس کو تکلیف محسوس ہوئی تھی، اس کٹ پر جس سے رات خون نکل کر اس کے منہ میں گھلا تھا۔ اس کی آنکھیں پھر سے نم ہوئی تھیں۔ ہاشم کہہ کر گیا ہے کہ فاحہ کو دیکھ لینا۔ دادو کے کہے گئے الفاظ گونجے تھے اس کے کانوں میں۔ اسے یاد تھا کہ صبح اس نے اسے اپنی آغوش میں لیا تھا، اسے کیسے میڈیسن دی تھی اور پھر اسے سکون دیا تھا۔ ظالم ہے ہائی، آپ بہت ظالم، پہلے درد پھر مرہم، اس نے کہتے اس کا سویٹر اتارا تھا اور پھر سوکس اور واش روم میں چلی گئی تھی۔ نیکسٹ سین۔ وہ صبح سے ان فائلز میں ایسا اٹکا تھا کہ رات ہونے کا احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ موبائل اس کا بند تھا اور خود وہ اس کیس کے اگلے پچھلے سارے پوائنٹس نوٹ کر کے فائل بنا چکا تھا۔ سر آج آپ نے گھر نہیں جانا؟ دوپہر کو بھی کچھ نہیں کھایا؟ بس صبح سے کافی کے کپ خود میں انڈیل رہے ہیں۔ سب خیریت تو ہے؟ پریشان ہیں کیا کسی بات کو لے کر؟ حوالدار نے کوئی 10ویں کپ کافی کا ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں یار ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس کچھ کیسز ملے ہیں نیو، ان میں ہی اٹکا ہوا ہوں۔ خیر تم بتاؤ کیا وقت ہوا ہے؟ اس نے اپنی آنکھیں مسلتے ہوئے کہا تھا اور کن پٹی بھی سہلائی تھی جس میں درد ہو رہی تھی۔ ایک تو پوری رات کا جاگا ہوا اور پھر سارا دن کام، اس کی آنکھیں تھکاوٹ کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں اور چہرہ بھی بجھا بجھا سا لگ رہا تھا۔ 7 بج گئے ہیں رات کے، میرا خیال ہے اب آپ کو گھر جانا چاہیے اور ریسٹ کریں جا کر، مجھے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ حوالدار نے کہا تھا چاچا سے کہہ کر گاڑی نکلوا دیں، میں بس 5 منٹ تک آ رہا ہوں، اس نے سگریٹ نکالتے ہوئے کہا تھا اور پھر لائٹر سے سگریٹ سلگایا تھا۔ ایک پل کے لیے اس کے سامنے وہ منظر لہرایا تھا جب اس ہی سیٹ پر بیٹھے اس نے سگریٹ سلگائی تھی اور اس میں سے پٹاخے پھوٹتے تھے اور وہ سامنے بیٹھی چور نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، اور پھر اس نے بھی سگریٹ سلگائی تھی اور یہ دیکھ کر اس کی جان نکل گئی تھی کہ اس کے ہونٹوں کو تکلیف ہوئی ہے۔ پھر کل رات کیسے اسے میں اتنی تکلیف دے گیا، وہ سب یاد آتے اس نے خود سے سوال کیا تھا اور پھر گہرا سانس لیتے تلخی سے مسکرایا تھا۔ اپنی کیپ پہنے، گاڑی کی کیز اور فائلز ہاتھ میں پکڑے وہ باہر کی طرف بڑھا تھا اور گاڑی میں جا بیٹھا تھا۔ پورا دن گزر گیا ہائی، ایک بار بھی آپ کو میرا خیال نہیں آیا کہ میں کیسی ہوں گی، میری طبیعت کیسی ہوگی؟ اتنی بے رخی اس پورے دن میں ایک لمحے کے لیے بھی فاحہ سلطان چودھری کے احساس نے آپ کے دل پر دستک نہیں دی۔ بجھے دل سے ٹیریس پر کھڑی وہ سوچ رہی تھی کہ اسی لمحے ہاشم کی گاڑی اندر آتے نظر آئی تھی اسے۔ وہ بڑی شان سے یونیفارم میں گاڑی سے باہر نکلا تھا، ہاتھ میں کیپ، موبائل اور فائلز پکڑے۔ گاڑی کا دروازہ بند کرتے اس کی نظر اچانک اپنے کمرے کی بالکنی پر پڑی تھی۔ دونوں کی نظریں ملی تھیں، وہ رخ موڑتی کمرے میں جا چکی تھی، اس کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ رقصا تھی۔ سو بیبی ناراض ہے؟ اور کیوں نہ ہو، ہرٹ بھی تو اتنا کیا ہے، مسکراتے ہوئے اس نے دل میں سوچا تھا اور پھر اندر چلا گیا تھا۔ السلام علیکم دادو۔ اندر آتے ہی ڈرائنگ روم میں نیوز دیکھتی مسز دوراب کے پاس رکھتے کہا تھا اس نے۔ وعلیکم السلام۔ سارا دن غائب، رات بھی غائب، ایک فون کال بھی نہیں کیا، مجھ پر اعتبار نہیں ہے یا میرے فیصلے پر؟ انہوں نے ٹی وی بند کرتے اس کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ سوری دادو، بس کل بہت زیادہ غصے میں تھا، تبھی دل نہیں کیا گھر آنے کو، اور صبح سے بس ایک نیا کیس ملا ہے تو اس میں بزی تھا، اور رہی بات آپ پر اعتبار کی تو میری جان قربان آپ پر، میں چاہتا تو کل زبردستی زوئیشہ کو لے آ سکتا تھا آپ اپنے ساتھ، مگر ایسا نہیں کیا میں نے، کیونکہ کل بھی مجھے آپ کا فیصلہ مقدم تھا اور آج بھی۔ رہی بات زوئیشہ کی تو آپ جانتی ہیں کہ میں اس کے معاملے میں کتنا پوزیسو ہوں۔ امید کرتا ہوں یہ دکھ، تکلیف، آزمائش اور مصائب اسے کندن بنا دیں گے۔ اس نے سرد آہ بھرتے ہوئے گہری سوچ میں ڈوبتے ہوئے کہا تھا۔ شاباش ہاشم، اسی لیے تو میں کہتی ہوں کہ تم میں مجھے ولید کی روح نظر آتی ہے، تمہارے نظریات، خیالات، سب کچھ اپنے باپ کے جیسا ہیں، اور یہی بات تمہیں الگ بناتی ہے۔ اور پھر بیٹا، بہترین انسان بھی تو وہی ہوتا ہے جو جوش سے نہیں ہوش سے کام لیتا ہے۔
انہوں نے اس کا کاندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا تھا۔ بیٹا پانی اور کھانا لگوا دوں؟ نسرین خالہ نے پانی دیا تھا لا کر اسے۔ بھوک تو بہت لگی ہے، پتہ ہے دادو، کل سے کچھ نہیں کھایا، پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں، اس نے پانی پیتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا کھانا لگوا دو نسرین، اور فہا کو بھی بلوا لو، یا پھر ہاشم تم فریش ہونے جا رہے ہو تو اسے دیکھ لینا، صبح سے ایک سیب کھایا، وہ بھی بڑی مشکل سے، ڈاکٹر چیک اپ کر کے گئی ہے، اینڈ شی سیڈ اسٹریس اور مینٹلی ڈسٹربینس کی وجہ سے اس کی حالت بگڑی ہے۔ بیٹا میں تم لوگوں کی ذاتی معاملات میں بولنا تو نہیں چاہتی، مگر پلیز جانے انجانے میں اسے ہرٹ نہ کر بیٹھنا۔ بن ماں باپ کی یتیم بچی ہے اس وقت، جب کہ اس کا بھائی ہی اس کی خوشیوں کا دشمن بنا بیٹھا ہے، جس کی اس کو سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ اب تم بھی ایسا برتاؤ رکھو گے تو وہ بری طرح ٹوٹ جائے گی، خیال رکھنا اس کا، انہوں نے سمجھایا تھا اسے۔ جی دادو، جواباں وہ یہی کہہ پایا تھا۔ مسز طارق کی کال آئی تھی۔ اب چونکہ ولیمہ کینسل ہو گیا ہے تو انہوں نے فیملی گیٹ ٹوگیدر پلان کیا ہے، ایک چھوٹی سی دعوت رکھی ہے، انہوں نے 2 بار کال کر چکی ہیں، تم کھانا کھا لو پھر فہا سے کہنا ریڈی ہو جائے، چلنا ہے۔ انہوں نے اس کے اٹھتے کہا تھا، آپ اور فہا چلے جائیں، مجھے نہیں جانا وہاں پر، ارسم بھی ہوگا سو مجھے دور رکھیں، اس نے بغیر مڑے کہا تھا۔ ہاشم وہاں زوئشہ بھی ہوگی اور اپنی بہن کی ایک جھلک دیکھنے تم جا سکتے ہو، اور میں انہیں کہہ چکی ہوں کہ میں لے کر آؤں گی تم دونوں کو۔ اب نو مور ایکسکیوز، تیار ہو کر آ جاؤ، کھانا کھا لو پھر چلتے ہیں، انہوں نے اپنے لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا تھا۔ ٹھیک ہے پھر کھانا رہنے دیں، وہیں چل کر کھا لوں گا، آپ ریڈی ہو جائیں، ہم کچھ دیر تک آتے ہیں، کہتے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ وہ صوفے پر دونوں پاؤں اوپر کیے گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھی تھی جب وہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ السلام علیکم، اس نے کیپ ٹیبل پر رکھتے کہا تھا۔ وعلیکم السلام کہتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی باہر جانے کے لیے۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ اس نے اس کے پاس سے گزرتی کا ہاتھ پکڑتے اپنے سامنے کھڑا کرتے کہا تھا۔ زندہ ہوں، آپ کے سامنے ہوں، اس نے کلائی چھڑاتے ہوئے کہا تھا۔ کھایا کیوں نہیں کچھ؟ دادو بتا رہی تھی کہ بس ایک سیب کھایا ہے، اس نے دوسری کلائی پکڑتے پوچھا تھا۔ وہ سامنے تھی، اس کی ایک جھلک دیکھتے ہی اس کو ساری تھکن دور ہو گئی تھی، بھوک نہیں تھی۔ اب اگر کوئی اور سوال نہیں ہے تو میں جاؤں، اپنی کلائی چھڑاتے ہوئے کہا تھا۔ ریڈی ہو جاؤ، ارحم کی طرف جا رہے ہیں ہم، اس نے الماری کی طرف بڑھتے کہا تھا اور اپنے لیے ڈریس نکالی تھی۔ مجھے نہیں جانا، میں ارحم بھائی سے ایکسکیوز کر چکی ہوں، آپ کو جانا ہے تو جا سکتے ہیں، اونچی آواز میں کہتے وہ جانے کے لیے مڑی تھی، تب ہی اس نے اس کی بازو کھینچ کر اس کو الماری کے ساتھ لگایا تھا۔ یہ کون سا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ تمیز بھولتی جا رہی ہو تم، اس کے بازو پر دباؤ بڑھاتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ یہ وہی طریقہ ہے بات کرنے کا جس طریقے سے آپ نے رات وہ سب کیا تھا، اور جس طرح مجھ پر اپنا جنون اتار کر مجھے روتا بلکتا چھوڑ کر چلے گئے تھے، اس نے اس کا رویہ یاد کراتے ہوئے کہا تھا۔ تو جو تمہارے بھائی نے اور تم نے میرے ساتھ کیا وہ سب ٹھیک تھا؟ اس سب کے باوجود میرے کمرے میں میری دسترس میں کھڑی ہو، یہ کافی نہیں ہے کیا، جبکہ تم جانتی ہو کہ تم نے مجھے نہ بتا کر غلطی کی ہے، اس نے پھنکارتے ہوئے کہا تھا۔ اور یہ جو رات آپ نے کیا، یہ سزا تھی کیا؟ اس غلطی کی ایسی سزا ہوتی ہے؟ ساری رات مجھے تکلیف دے کر خود جا کر سو گئے، یہ دیکھیں اپنا ظلم، اس نے نچلے ہونٹ پر لگے کٹ پر انگلی رکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے گہری نظروں سے اس کے لبوں کو دیکھا تو اور پھر اس کے چہرے پر جھکنے لگا تھا۔ ہائی نہیں، رات بھی بہت، باقی کے لفظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے، وہ بڑی نرمی سے اس کے لبوں اور سانسوں کو قید کر چکا تھا اور اس کے سارے گلے شکوے سمیٹ گیا تھا۔ اس کے لمس میں نرمی تھی جسے وہ خود میں جذب ہوتے محسوس کر رہی تھی۔ جب ہی کاندھوں پر ہاتھ رکھے بڑی مشکل سے کھڑی ہوتی، اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑ چکی تھی، بڑی مشکل سے اپنے قدموں پر کھڑی ہوئی تھی وہ۔ اس میں اپنی خوشبو، اپنا لمس اتار کر نرمی سے پیچھے ہوا تھا وہ، اور بڑے انہماک سے اس کے چہرہ دیکھا تھا جو حیا کی تمازت سے سرخ ہوا تھا۔ وہ نظریں جھکائے سینے پر ہاتھ رکھے اپنی سانس ہموار کر رہی تھی
اس نے اس کی جھکی پلکوں پر باری باری لب رکھے تھے اور پھر اس کی پیشانی پر محبت کی مہر سب کی تھی۔ باقی کے گلے شکوے رات کو دور کروں گا۔ ابھی کے لیے جاؤ، ریڈی ہو جاؤ، ورنہ میرا بھی ارادہ بدل گیا تو تمہارے لیے مشکل پیدا ہو سکتی ہے۔ ڈیئر روندو ایف ایس سی پلس بیمار مرغی۔ اس کی شہرک پر بھیگا لمس چھوڑتے ہنستے ہوئے وہ اس کے سامنے سے ہٹ گیا تھا اور شاور لینے چلا گیا تھا۔ وہ ہتھیلی سے اپنے لب صاف کرتی کچھ دیر پہلے ہوئی اس کی جسارت کو یاد کرتی شرم سے لال ہوئی تھی۔ سارے گلے شکوے جیسے ہونٹوں پر دم توڑ گئے تھے۔ کتنی نرمی، کتنا سکون تھا اس لمس میں۔ اس نے ازالہ کر دیا تھا اپنے دیے درد کا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ڈریس نکالا تھا۔ پھر ایک دم سے اس کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا تھا۔ بیمار مرغی، یہی کہا تھا نا مجھے؟ کوئی نہیں بچوں، اب نہیں کہہ پاؤ گے، کچھ سوچتے ہوئے اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، اور پھر شو ریک کی طرف بڑھ گئی تھی اپنے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے۔ ڈریسنگ روم سے چینج کرنے کے بعد وہ اب ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی بالوں کو نیچے سے ہلکا ہلکا کرل کر رہی تھی۔ لائٹ سا میک اپ کر کے اس نے سلور اسٹیل کی تھوڑی تھوڑی چوڑیاں ہاتھ میں پہنی تھی، بڑے بڑے جھمکے کانوں میں آویزے کر کے۔ اس نے ایک نظر خود کو دیکھا تھا جب ہی ہاشم بھی چینج کر کے اس کے پیچھے آ کے کھڑا ہوا تھا۔ بیبی پنک کلر کے گھیر دار فراک میں بغیر دوپٹے کے کھڑی لائٹ سے میک اپ میں اس کو نظر لگ جانے کی حد تک نازک سی معصوم سی گڑیا لگی تھی۔ اف، ٹو ہاٹ، اس کے کان کے پاس جھک کر پھونک مارتے کہا تھا اس نے۔ اس کی کمر کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی تھی، مگر اگلے ہی لمحے سنبھلتی اس کو پیچھے کرتی کچھ بھی کہے بغیر پورے کانفیڈنس سے چلتے ہوئے اس نے دوپٹہ پکڑ کر اپنے کاندھوں پر پھیلایا تھا اور شو ریک سے ہیلز پکڑ کر بیڈ پر بیٹھ کر پہننے لگی تھی۔ نہیں، یہ والا نہیں، دوسرا پلیز۔ ہاشم، یہ نہیں۔ ہاشم کو دوسرا جوتا پکڑتے دیکھ کر اس نے دل سے دعا کی تھی کہ وہ اس کے کیے گئے کارنامے والا جوتا ہی پکڑے۔ نہیں، یہ نہیں، اس پینٹ کے ساتھ یہ والا شوز اچھے لگیں گے، کہتے اس نے مطلوبہ حرف والا جوتا پکڑ کر صوفے کے پاس رکھا تھا اور پھر سوکس پہننے لگا تھا۔ بھاگ فہا، بھاگ! فہا نے جلدی سے اپنا جوتا پہنتے کہا تھا اور باہر کی طرف بھاگی تھی۔ شال تو لیتی جاؤ، یہ لڑکی بھی نہ سویٹر نہ شال، پھر ٹھنڈ سے بخار چڑھ جائے گا۔ اس نے اس کو یوں ہی باہر کی طرف جاتے دیکھتے کہا تھا۔ پھر سوکس پہننے ہی اٹھا تھا، الماری سے اس کے لیے گرم شال اور سویٹر نکالا تھا۔ پھر اپنے جوتے کے پاس پہنچ کر جیسے ہی دونوں پاؤں جوتے میں ڈالے تھے، دونوں پاؤں سوکس سمیت چپ چپ اور گیلے ہوتے محسوس ہوئے تھے۔ یہ کیا؟ اس نے ناسمجھی سے پاؤں باہر نکالے تھے، مگر اگلے ہی لمحے ٹائلز والے فرش پر پاؤں رکھتے گرا تھا، مگر بروقت بیڈ کو پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ سے صوفے کو پوری طرح زمین پر گرنے سے محفوظ رہا تھا۔ آئل، وہ بھی میرے شوز میں، اس نے سوکس اتارتے کہا تھا جب ہی دروازے کے پاس سے کسی کی فلک شگاف ہنسی کی آواز گونجی تھی۔ فا کی بچی! اس نے غصے سے پکارا تھا اس کی ہنسی سن کر۔ فا کی بچی نہیں، ہاشم ولید خان بیمار مرغی، یہی کہا تھا نا کچھ دیر پہلے؟ اینی وے، تھینکس فار دس، کھلکھلاتے ہوئے کہتی اپنی شال اور سویٹر پکڑتی وہ 200 کی اسپیڈ سے بھاگی تھی وہاں سے۔ تم رکو ذرا، تمہیں تو میں چھوڑوں گا نہیں، غصے سے کہتے اس نے ایک قدم آگے بڑھایا تھا کہ پھر سے پھسلتے پھسلتے بچا تھا۔ پہلے خود کو تو سنبھال لو مسٹر سست کچھوے، وہ پھر سے دروازے کے پاس آ کر بولی تھی اور پھر اس کے سنے بغیر ہنستی ہوئی سیڑھیاں اترنے لگی تھی۔ ارے آرام سے بیٹا، گر جاؤ گی، ماشاء اللہ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ ہاشم نہیں آیا؟ انہوں نے اسے تیزی سے سیڑھیاں اترتے دیکھ کر کہا تھا۔ شوز پہن رہے ہیں، بس آ رہے ہیں دادو، اس نے اپنی ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے کہا تھا۔ تم بچو آج ایف ایس سی
سزا تو تمہیں ملے گی ہی ملے گی۔ اور میں کیوں اتنا ہائپر ہو رہا ہوں؟ کیا مجھے نہیں پتا اس افلاطون کا خود ہی تو خریدا ہے اس تحفے کو؟ بھگتو اب ہاشم ولید خان۔ یعنی ساری زندگی ہاشم ولید خان طمہاری زندگی میں یہی کچھ چلتا رہے گا؟ مطلب حد ہو گئی ہے، میری غلطی ہے، ایسے کیسے؟ وہ چپ تھی۔ یعنی یہ سب طوفان کے آنے سے پہلے کی خاموشی تھی۔ میں نے دیکھ کر کیوں نہیں جوتے پہنے؟ یہ آئل تو چپک ہی گیا ہے پاؤں سے۔ پاؤں کو مل مل کر رگڑتے ہوئے کہا تھا اس نے۔ میسنی FSC، تمہیں تو میں کسی صورت چھوڑنے والا نہیں۔ کیا سوچ رہی ہو؟ بچ جاؤ گی مجھ سے؟ اپنے پاؤں کو تولیے سے صاف کرتے دوبارہ سے اس نے سوکس اور جو جوتے پہلے پکڑے تھے وہ پہنتے کہا تھا اس نے۔ پہلے ہی یہ پہن لیتا، پتہ نہیں تھا نہ مجھے کہ میرے کمرے میں ایک عدد شیطانی دماغ والی FSC ہے اور غلطی سے وہ میری بیوی ہے۔ بڑبڑاتے ہوئے بالوں میں برش کرتے وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ نیکسٹ سین۔ ماشاء اللہ، یو آر لکنگ سو پریٹی ایشو۔ اس نے اس کے ہاتھوں میں گجرے پہناتے ہوئے کہا تھا۔ میں پہن لوں گی ہاں۔ اس کی گہری نظروں سے بچنے کے لیے اس نے کہا تھا۔ اور ایسا کیوں لگتا ہے تمہیں کہ میں تمہاری بات مان لوں گا؟ پتہ ہے ایشو، کتنا سکون ہے تمہارے ساتھ گزرے ہر وقت، ہر پل میں۔ تم مان لو نا کہ تم میرا سکون ہو۔ مجھ پر اپنے اعتبار کو کبھی ڈگمگانے نہیں دینا۔ میں اپنی محبت کی گہری چھاپ چھوڑنا چاہتا ہوں تم پر۔ اس نے گجرے پہنا کر اس کے کان کے پیچھے بال اڑستے محبت سے کہا تھا۔ وہ لیمن کلر کی بھاری کام والی گھیردار فراک پہنے ہوئی تھی جس پر گولڈن کام ہوا تھا۔ بالوں کو لائٹ سے کرلز ڈال کر کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ لائٹ میک اپ پر ڈارک ریڈ لپسٹک، کانوں میں بھاری جھمکے، ہاتھوں میں کانچ کی چوڑی اور گجرے، اس کا دل کش سراپا نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہا تھا۔ ہاں، میرے اعتبار کا ڈگمگانا بلا وجہ نہیں تھا۔ میں سب کچھ شیئر کروں گی آپ سے، وہ ہر پل جب مجھے آپ سے دوری پر مجبور کیا گیا تھا۔ کیا آپ سنیں گے وہ سب؟ اس نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا تھا۔ ضرور سنوں گا، ہر پل ہر وقت۔ میں میری تمام تر سماعتیں تمہیں سننے کو تیار ہوں۔ بس ایک گزارش ہے، کچھ بھی ہو مجھ سے بات کرو، مجھ سے کلیئر کرو، خود بدگمان ہونے کی بجائے۔ اس نے بڑے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ ارہاں بیٹا، مہمان آ چکے ہیں، بیگم صاحبہ بلا رہی ہیں۔ ملازمہ نے دروازہ نوک کرتے ہوئے کہا تھا۔ اوکے، آ رہے ہیں، اس نے اونچی آواز میں کہا تھا۔ بیبی کس می پھر، ہمیں جانا ہے، اس نے اس کے چہرے کو قریب چہرہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ نو ہاں پلیز، ہم آلریڈی لیٹ ہیں، چلو، اس نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا تھا۔ ایسے تو نہیں جانے دوں گا، چلو شاباش۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس نے اسے قریب کرتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں پلیز نا، سب ویٹ کر رہے ہیں۔ اس نے خود کو چھڑاتے ہوئے التجا کی تھی۔ نو، آئی ایم ویٹنگ، کم آن۔ اس نے آنکھ بند کرتے اپنے لپس پر ہاتھ رکھتے کہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اب پیچھے نہیں ہٹے گا اور بغیر اپنی بات مانے جانے نہیں دے گا۔ اوکے فائن، پہلے میری کمر چھوڑو، اس نے ہار مانتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں تم بھاگ جاؤ گی، اس نے آنکھیں بند کیے ہی کہا تھا۔ ٹرسٹ می، آئی ول ڈو۔ چھوڑو گے پھر، اس نے یقین دلاتے ہوئے کہا تھا۔ اوکے، آئی ول ٹرسٹ یو۔ اس نے کمر چھوڑی تھی۔ وہ حیا سے سرخ ہوتی اس کے چہرے پر بکھرے اپنی محبت کے رنگوں کو دیکھتی، اس کے ہونٹوں کے پاس جھکی تھی، نرمی سے ہونٹوں کی سائڈ پر لب رکھے تھے اور بھاگی تھی۔ یہ چیٹنگ ہے، چیٹر۔ وہ بھی پیچھے بھاگا تھا۔ بات کس کی ہوئی تھی؟ جگہ کی نہیں۔ بھاگتے ہوئے کمرے سے نکلتے کہا تھا اس نے۔ تم اپنی دفعہ رونا مت ایشو، اسے نیچے جاتا دیکھ کہا تھا اور پھر اس کے ساتھ ہی سیڑھیاں اترنے لگا تھا۔ السلام علیکم، ایہاب ارسم ماما، اس نے نیچے اترتے سب سے باری باری ملتے ہوئے کہا تھا۔ کیسی ہو زوئشا؟ اب کی بار وہ اس سے گلے مل رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم بہت پیاری لگ رہی ہو ایشو، اس نے دل سے تعریف کرتے کہا تھا۔ ہاں بٹ تم سے تھوڑی کم، تم تو ہم سب کے لیے کانچ کی گڑیا ہو، اس نے زوئشا کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تھا۔ او ہیلو، زیادہ سر چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے اسے بھی، کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے ہیں اس کو، پاس کھڑے ارسم نے سنتے کہا تھا۔ اس کو
اور زوئشا کی آنکھ میں نمی آئی تھی۔ وہ سب کے لیے پیاری ہو سکتی تھی، خوبصورت ہو سکتی تھی، کیا وہ کبھی اس ایٹیٹیوڈ کنگ اور مروت کے مارے شخص کو کبھی پیاری لگ سکتی تھی؟ اس نے دل میں سوچا تھا، بہت بری بات ہے ارسم، اچھا مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، بلکہ تم سے اور ایہاب دونوں سے ہی۔ اس نے دور کھڑے ایہاب کو بھی اپنی طرف آنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ ہیلو پرنسس، سب خیریت؟ ایہاب جو مسز طارق اور اپنی ماما اور ارحام کے ساتھ کھڑا تھا، اس کا اشارہ ملتے ہی اس کی طرف بڑھا تھا اور پوچھا تھا، ایکچولی مجھے تھینکس بولنا ہے آپ دونوں سے۔ ارسم، ایہاب، اگر آپ دونوں نے میرے لیے یہ فیصلہ نہ لیا ہوتا تو میں آج اپنی زندگی کی سب سے بڑی بے وقوفی پر آنسو بہا رہی ہوتی۔ بہت شکریہ ہم دونوں کو ملوانے کا، میں بہت بہت زیادہ خوش ہوں۔ پلیز میری بدتمیزیوں پر مجھے معاف کر دینا پلیز، اس نے نم آنکھوں سے کہا تھا۔ ساؤنڈ گڈ، ہمیشہ ویسا نہیں ہوتا ایشو جیسا ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں یا ہمارے سامنے آ رہا ہوتا ہے۔ جب چیزیں آپ کے مخالف ہوں اور سب کہہ رہے ہوں کہ تم غلط کر رہے ہو یا کر رہی ہو تو سب کی بات مان لینی چاہیے۔ میں جانتا تھا تم اس سے الگ ہو کر خوش نہیں رہ پاؤ گی، نہ وہ تم سے الگ ہو کر خوش رہ پائے گا۔ ہیپی ٹو سی یو، ہیپی ارسم، ارسم نے اس کے سر پر پیار دیتے ہوئے کہا تھا اور اسے بازوؤں کے حلقے میں لیا تھا۔ کیا یہ سب تقریر آپ صرف دوسروں کے لیے استعمال کرتے ہیں مسٹر ارسم سلطان چودھری، یا خود پر بھی اس کو لاگو کرنے کی کبھی کوشش کی ہے؟ سوچے گا ضرور اپنی کرنٹ سچویشن کو کہ جس بدلے کو لے کر آپ وویلا مچا رہے ہیں، اس بدلے کی بنیاد ہی نہیں ہے کوئی، اور سب آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تھنک اباؤٹ اٹ، ایکسکیوز می۔ بڑی ہمت سے اپنی بات کہتی وہ رکی نہیں تھی بلکہ آگے بڑھ گئی تھی۔ اس کو تو میں کچھ زیادہ ہی اس کے تو کچھ زیادہ ہی پر نکل آئے ہیں۔ اس نے مٹھیوں کو بھینچا تھا غصے میں۔ کنٹرول ارسم، یہ سب بعد میں، یہاں نہیں، سب خوش ہیں۔ ایہاب نے اس کا ہاتھ روکا تھا۔ ارسم، تم ایک بار ہی ہم سب کی بات مان لو، مان کر تو دیکھو، غلط تو نہیں کہہ رہی کچھ؟ ایشال نے اس کے بازو کے حلقے میں کھڑے کھڑے ہی کہا تھا۔ ایشو پلیز میرا موڈ سپوئل مت کرو، مین تھنگ از دیٹ ہماری بہن خوش ہے اور ہمیں اس کی خوشی میں خوش رہنا ہے۔ اس نے اس کے بالوں پر لب رکھتے ہوئے کہا تھا۔ جیتی رہو بچہ، ہمیشہ پھولو پھالو، خوش رہو۔ ایہاب نے بھی اس کے بالوں پر لب رکھتے ہوئے اسے پیار دیتے ہوئے کہا تھا۔ جواباً وہ تینوں اس کی اتنی دعا پر کھلکھلا اٹھے تھے۔ فہا آ گئی یاہو، ایشو نے فہا کو اندر آتے دیکھتے کہا تھا اور پھر جلدی سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ مسز دوراب، ہاشم اور فہا سب سے ملے تھے۔ ارسم نے آگے بڑھ کر نہ کسی سے سلام کیا تھا اور نہ ہی کسی سے ملا تھا۔ ہاشی بھائی زوئشی ایکسائٹمنٹ میں آگے جا کر ملنے لگی تھی جب ارسم نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے نفی میں سر ہلاتے ملنے سے انکار کیا تھا۔ وہ وہیں رک گئی تھی۔ ہاشم کے دل کو کچھ ہوا تھا یہ سب دیکھ کر، مگر وہ بے بس تھا۔ اس نے ٹھان لیا تھا کہ اسے یہ سب غلط فہمی، شکوے، شکایت کیسے ختم کرنے ہیں۔ ایک جوش سے کام لے رہا تھا تو ایٹ لیسٹ اسے ہوش سے کام لینا چاہیے تھا۔ جاؤ فا، مل لو اپنے بھائی سے، اس نے ساتھ کھڑی فہا کو کہا تھا جو ارسم کی حرکت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ قدم قدم چلتی اس تک آئی تھی۔ ارسم ہاشم کی طرف دیکھ کر ہنسا تھا جسے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہو، اسے نیچے دکھا کر۔ کیسی ہو فہا؟ کچھ کہا تو نہیں ہاشم نے؟ خوش تو ہو اپنی محبت حاصل کر کے؟ اس نے اس کے قریب آتے اس کے سر پر پیار دیتے ہوئے پوچھا تھا۔ بہت خوش ہوں میں ارسم بھائی، بہت بہت زیادہ خوش۔ آپ کی لگائی ہوئی آگ بھی میری خوشیوں کو جھلسا نہیں سکی۔ جس شخص کے باپ پر آپ نے تہمت لگائی ہے نا، اس نے بہت بڑے دل سے مجھے اور میری محبت کو اپنے دامن میں سمیٹا ہے، کیونکہ وہ محبت نہیں عشق کرتا ہے مجھ سے، اور جہاں عشق ہوتا ہے نا، وہاں دنیاوی سازشیں، رشتے کی نزاکت، یہ سب بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔
بس محبوب ہوتا ہے، عشق ہوتا ہے اور دامن ہوتا ہے۔ میری دعا ہے آپ کو بھی عشق ہو اور پھر یہ بھٹی آپ کے اندر پنپے، ہر خناس کو جلا دے۔ اس نے سینے پر ہاتھ باندھے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے کہا تھا۔ جماوا وہ بس حیرانگی سے اپنے سامنے موجود اپنی چھوٹی سی بہن کی باتوں اور ان کی گہرائیوں کو سمجھتے حیران تھا۔ جاؤ زوشی، مل لو اپنی فیملی سے، بہت اچانک اس نے پاس کھڑی زوئیشا سے کہا تھا اور پھر ارحام کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ سب سے پہلے دادو سے، پھر ہاشم سے اور پھر فہد سے ملی تھی۔ دل میں ہزار درد، ہزار گلے شکوے ہونے کے باوجود بھی وہ سب کو یہ یقین دلا رہی تھی کہ ارسم بس سب کے سامنے ایسے بیہیو کرتا ہے، جبکہ رات اس نے اسے بہت اچھے سے ٹریٹ کیا اور یہ بھی کہ وہ بہت خوش ہے، مگر سب جانتے تھے اسپیشلی ہاشم کہ وہ بس ان کو دکھ نہیں دینا چاہتی ہے، اسی لیے ایسے بیہیو کر رہی ہے۔ ہیلو ہمنا، ابدال اور زینب نے اندر آتے ہوئے کہا تھا۔ ارحام نے ان تینوں کو بھی انوائٹ کیا تھا۔ زینب نے ابدال سے کہا تھا سختی سے کہ وہ ہمنا سے کہے کہ ابھی اس نکاح کا کسی کو بھی نہ بتائے، اور ابدال نے اس کی بات مان لی تھی۔ اس نے ارسم کو بھی میسج کر دیا تھا کہ وہ خود جب چاہے گی سب کو بتائے گی اپنے نکاح کا، اسی لیے ابھی ارسم کسی کو یہ بات نہ بتائے، اور ارسم نے اسے اوکے کا میسج کر دیا تھا۔ زوئیشا کا موڈ کافی حد تک خراب ہو گیا تھا زینب کو دیکھ کر۔ واؤ، یہ بہت خوبصورت ہے، فہد نے ایشو کے گلے میں موجود پینڈنٹ دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ منہ دکھائی کا گفٹ ہے، اس لیے خوبصورت تو ہوگا ہی، ایشال نے ہنستے ہوئے کہا تھا، اور وہیں کھڑی ہمنا کی روح تک جلی تھی اس کے لفظ سن کر۔ تو تمہیں کوئی گفٹ نہیں ملا کیا زوئیشا؟ زینب نے کسی خدشے کے تحت پوچھا تھا۔ اسے کیا ملا ہوگا؟ اڑتی خبر تو ہم نے بھی سن لی ہے کہ شاید اس کی اور ارسم کی شادی کوئی بدلا ہے اور یہ اس کے پیرنٹس کے قاتل کی بیٹی ہے، ہمنا نے آگ لگاتے ہوئے کہا تھا۔ فہد کو جلاتے کیونکہ اس کے اور فہد کی کبھی بنی ہی نہیں تھی۔ اس حساب سے تو فہد تمہیں بھی، زینب بولتے بولتے رک گئی تھی۔ زوئیشا کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ تم چلو گرلز، لون میں بون فائر کا ارینج ہے اور وہیں تم لوگوں کے لیے سرپرائز ہے، آ جاؤ۔ فہد کچھ بولنے لگی تھی تبھی ارحام نے آتے کہا تھا اور پھر انہیں لیے لان میں آ گیا تھا، جہاں ہاشم، ارسم، ایہاب، ابدال پہلے سے موجود تھے۔ باقی سب بڑے بڑے اندر تھے اپنی باتوں میں مگن۔ وہ سب باہر آ کر بیٹھ گئے تھے اپنی اپنی مطلوبہ جگہ پر۔ چلو یار، بتا بھی دو کیا سرپرائز ہے، گھنٹے سے بس گھماتے ہی رہے ہو، ایہاب نے کہا تھا۔ بتاتا ہوں۔ تو سرپرائز کچھ یوں ہے کہ ہم سب کل رات کی فلائٹ سے ملیشیا جا رہے ہیں ہائیکنگ کے لیے، اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ واٹ یار، اتنے کام ہیں، ہم سے پوچھ کر تو پلان بناتے۔ مجھے نہیں جانا، ارسم نے کہا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ دیکھو ارسم، جب تم پلان بناتے ہو تو سب کو فورس کر کے زبردستی لے کر جاتے ہو۔ اب جب میں نے پلان بنایا ہے تو بہت کام ہے، اب میں کسی کی ایک بھی نہیں سنوں گا۔ ہم سب جا رہے ہیں تو جا رہے ہیں، اینڈ اٹس ڈن، اب کوئی ایکسکیوز نہیں، اس نے دو ٹک لہجے میں کہا تھا۔ اوکے ڈن، سب ایک زبان بولے تھے۔ گڈ، یہ ہوئی نا بات، اسی خوشی میں ایہاب ہمیں سانگ سنائے گا، اس نے اپنے پیچھے رکھا گٹار ایہاب کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ مگر مجھے، اس نے گٹار پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ اوئے ڈرامے مت کر، ہم سب کو پتا ہے کہ تیری آواز ہم سب سے پیاری ہے، چل اب ہو جا شروع، ارسم نے کہا تھا۔ پلیز ایہاب، سب نے مل کر آوازیں لگاتے اس کا نعرہ لگانا شروع کر دیا تھا۔ اوکے، اس نے ہنستے ہوئے دھن سیٹ کی تھی۔ اس کے آگے ایک سانگ ہے، وہ میں پڑھ نہیں رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ آنکھیں بند کیے اپنے ایک ایک لمحے میں منتہا کی تصویر کو آنکھوں میں بسائے اس نے اس کے احساس کو خود میں جگاتے سب کی پرزور فرمائش پر گایا تھا۔ اس کے چپ ہوتے ہی تالیوں کی ایک بھرپور آواز پر اس نے اپنی نم آنکھیں کھولی تھی۔ سب تھے، اس کی فیملی، اس کے دوست، سب تھے، وہ کہیں نہیں تھی۔ اس کا دل بری طرح دھڑکا تھا۔ کیا وہ اس کے کسی لمحے میں اس کے قریب ہوگی، کبھی اس کی فیملی کا حصہ بن کر؟
کتنی خواہش جاگی تھی اس کے دل میں۔ اب ارسم کی باری۔ ایہاب نے ارسم کو گٹار دیتے ہوئے کہا تھا، مگر میں کیوں؟ مجھے نہیں گانا ہو نہ مجھے نہیں آتے گانے وانے۔ اس نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، جب محبوب سامنے ہو نا تو سب آ جاتا ہے۔ بھابھی کو دیکھو اور ہو جاؤ شروع، ابدال نے کہا تھا۔ ارسم نے سامنے بیٹھی زوئشہ کو دیکھا تھا، اور پھر اس کے ساتھ بیٹھی زینب کو، اور پھر دوبارہ سے زوئشہ کی طرف دیکھتے ایک طنزیہ ہنسی ہنسا تھا اور دھن بجائی تھی۔ چاند چھپا بادل میں، شرما کے میری جانا، سینے سے لگ جا تو بل کھا کے میری جانا، گمسم سا ہے، چپ چپ سا ہے، خاموش ہے، مدہوش ہے، یہ سما کچھ اور ہے، کچھ اور ہے۔ اس نے وفکے سے زینب کو دیکھتے گایا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ زوئشہ اسے نوٹ کر رہی ہے اور وہ ضرور تڑپے گی، سلگے گی، اور یہی ہوا تھا۔ زینب نے ہی نہیں، باقی سب نے بھی اس کی حرکت کو نوٹ کیا تھا، مگر سب اس کو اتفاق سمجھ کر اگنور کر رہے تھے، جبکہ زوئشہ کا دل سلگ رہا تھا۔ اب ارحام کی باری۔ ارسم نے ارحام کی طرف گٹار بڑھاتے کہا تھا، ہم مل کر سنگ کریں؟ ایشال نے اٹھ کر اس کے پاس بیٹھتے کہا تھا، شور مائی لائف۔ ارحام نے اسے بازو کے حلقے میں لیتے کہا تھا اور دھن بجاتے گٹار سیٹ کیا تھا۔ میرے خیالوں پہ چھائی ہے ایک صورت متوالی سی، معصوم سی، بھولی بھالی سی، نازک سی، شرمیلی سی، رہتی ہے وہ دور کہیں، اتا پتا معلوم نہیں، کوکو رہنا ہرے۔ آخر میں سب نے ان دونوں کا ساتھ دے کر نعرہ لگایا تھا، سوائے ہمنا کے، کیونکہ وہ تو ان کی خوشی دیکھ کر مشکل سے سلگتے ہوئے سانس لے پا رہی تھی۔ اب ہاشم بھائی کی باری ہے۔ ایشو نے ہاشم کی طرف گٹار بڑھاتے ہوئے کہا تھا، آئی تھنک اب ہمیں چلنا چاہیے ایشو، ایسے بھی میں ذرا پولیس ٹائپ بندہ ہوں، یہ سب مجھ سے نہیں ہوگا، اور رہی بات اپنی مسز کے لیے گانے کی تو وہ میں اسے روم میں سنا دوں گا۔ اس نے اٹھتے ہوئے کہا تھا، سیدھا کہو کہ گانا ہی نہیں آتا۔ ارسم نے چوٹ کی تھی جب ہی وہ دوبارہ سے بیٹھا تھا اور گٹار پکڑا تھا۔ دھن پلے کرتے اس نے فہا کی طرف دیکھا تھا، رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا سامان ہو گئے، پہلے دل، پھر دل کی جان، پھر دل کے مہمان ہو گئے، رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا سامان ہو گئے، آپ تو نزدیک سے نزدیک تر آتے گئے، پہلے آپ، پھر تم، پھر تو کانوان ہو گئے، رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا سامان ہو گئے۔ اس نے فہا سے ایک پل بھی نظر ہٹائے بغیر گانا گایا تھا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا جادو تھا جس میں سب کھو گئے تھے۔ اس کے چپ ہوتے ہی سب سے پہلے فہا نے تالی بجائی تھی، اور پھر سب نے ہوٹنگ کرتے ہوئے ہاشم کی آواز کی تعریف کی تھی۔ سر، وہ مسز دوراب کہہ رہی ہیں ہاشم سر سے کہا جائے کہ کافی رات ہو گئی ہے تو اب چلنا چاہیے۔ ملازم نے ارحام سے آ کر کہا تھا، اوکے بولو، ہم سب آ رہے ہیں۔ ارحام نے ملازم سے کہا تھا۔ سب اٹھ گئے تھے اندر جانے کے لیے۔ زینب تم رکو، مجھے کچھ بات کرنی ہے تم سے، ارسم نے زینب کو روکتے ہوئے کہا تھا، اور وہ سر ہلاتی رک گئی تھی۔ باقی سب چلے گئے تھے، ایون زوئشہ بھی اپنا دھیان پیچھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ تھینک یو ارسم میری بات ماننے کے لیے، زینب نے کہا تھا۔ مجھے لگتا ہے تمہیں سب کو اب جو سچ ہے وہ بتا دینا چاہیے، اور اپنی بہن کا سچ بھی۔ تم تو اس کے کرتوت سے، ارسم میرے نکاح کا بتانا ضروری تو نہیں، ویسے بھی تم مجھ سے شادی کا کہہ رہے تھے۔ اس نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا تھا، وہ ابھی ہمنا کا سچ کسی بھی صورت سب کے سامنے آنے دینا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر ہمنا کے کرتوت کا سب کو پتہ چلا تو اس کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، اس لیے فی الوقت اسے ارسم کو حاصل کرنے کے لیے خاموش رہنا تھا۔ تم پاگل ہو، تم ایک شادی شدہ مرد کی بات میں کیسے آ سکتی ہو؟ دماغ ہے تمہارے پاس؟ لسن، مجھے ڈاؤٹ تھا، اسی لیے میں نے تمہاری غلط فہمی دور کرنے کے لیے تمہیں روکا۔
کچھ گھنٹے پہلے میں نے تم سے جو بھی کہا تھا وہ بس زوئشا کو دکھ دینے کے لیے کہا تھا، تاکہ وہ اسی تکلیف کا اندازہ کر سکے جو اپنوں کے چھن جانے سے ہوتی ہے، جو زندگی برباد ہونے سے ہوتی ہے۔ رہی بات زوئشا کے بعد کسی سے شادی کرنے کی، تو میں اس رشتے کے انجام کے بعد کسی سے بھی شادی کرنے کا خود کو اہل نہیں سمجھتا۔ اس لیے میری طرف سے کوئی خوش گمانی مت پالنا، اور کوشش کرو کہ ابدال کے ساتھ اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ۔ وہ اچھا لڑکا ہے، تم خوش رہو گی اس کے ساتھ۔ اس نے اپنی طرف سے اس کے دل میں موجود ساری غلط فہمی دور کرتے کہا تھا، کیا تم زوئشا کو کبھی بھی نہیں چھوڑو گے؟ اس نے دل میں آتی بات پوچھ لی تھی نم آواز میں۔ زوئشا کو اپنی زندگی میں رکھنے کے لیے میرے پاس کوئی خاص وجہ بھی نہیں ہے، وہ صرف بدلہ ہے۔ بدلہ پورا ہوتے ہی میرے اور اس کے راستے الگ الگ ہیں۔ خیر، یہ میرا اور اس کا مسئلہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے لائف میں آگے بڑھو۔ کہتے وہ رکا نہیں تھا، چلا گیا تھا۔ ارسم، میں اپنی زندگی کو اور خود کو اور اپنی محبت کو آخری موقع دینا چاہوں گی۔ ایک آخری بار میں کسی بھی طریقے سے تمہیں حاصل کرنے کے لیے جان لگا دوں گی، اور وہ چاہے پھر راستے سے زوئشا کو ہٹا کر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ تمہارے سامنے ہوتے ہوئے ایک زانی شخص کے ساتھ زندگی گزارنے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اس نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا تھا اور اندر کی طرف بڑھ گئی تھی، جہاں اب سب ایک دوسرے سے مل کر ودا لے رہے تھے۔ وہ بھی سب کے درمیان جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ نیکسٹ سین، صفی بھائی آئے ہیں۔ دلہن رانی، دعا نے منتہا کے کاندھے کے ساتھ اپنا کاندھا ٹچ کرتے ہوئے کہا تھا۔ دعا، نہ تنگ کرو اسے، جاؤ اسے لان کی طرف لے جاؤ، صفی بھائی نے کچھ بات کرنی ہے اس سے۔ جنت نے گھورتے ہوئے کہا تھا دعا کو، یار تم سب شادیاں کر رہے ہو، میری بھی کرا دو نا۔ کوئی ہینڈسم سا لڑکا دیکھ کر اس نے منتہا اور جنت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور وہ ہینڈسم سا لڑکا شاید کوریا میں پایا جاتا ہے، منتہا نے کہا تھا، کیونکہ وہ اس کے موبائل، اس کی ٹی شرٹ، اس کے بیگ، موبائل کور، لیپ ٹاپ کے کور، ہر جگہ پر ایک ہی تصویر دیکھ دیکھ کر پاگل ہو گئی تھی۔ ہائے منتہا، تم کتنی اچھی ہو، کوئی میرے لیے وی کو لا دو، قسم سے ساری زندگی دان کر دوں گی اس پر۔ اس نے حسرت بھری سانس لیتے ہوئے کہا تھا، پتہ نہیں اس لڑکی کا بی ٹی ایس کا بخار کب اترے گا۔ چلو تم شکے کر جاؤ، صفی بھائی ملنا چاہتے ہیں۔ اس نے سارا آپی ابھی بھی اشارہ کر کے گئی ہیں۔ اس نے دعا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، اوکے بابا، جا رہے ہیں۔ دعا نے منتہا سے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، اور پھر وہ دونوں لان کی طرف چلی گئی تھی۔ ہیلو صفی بھائی، کیسے ہیں آپ؟ دعا نے منتہا کے ساتھ صفی کے پاس رکتے ہوئے کہا تھا، میں ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا، میں یا منتہا آپی؟ اس نے ہنستے ہوئے چھیڑا تھا، ویل آپ دونوں۔ اس نے سر کھجاتے ہوئے کہا تھا، ویل ہم دونوں ٹھیک ہیں۔ خیر میں چلتی ہوں، آپ دونوں دل کھول کر باتیں کر لیں۔ وش یو بیسٹ آف لک، اینڈ ون مور تھنگ، منتہا بہت نروس ہے تو انہیں زیادہ پزل نہیں کریں گے آپ۔ اس نے انگلی اٹھاتے وارن کرتے کہا تھا اور چلی گئی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ اس نے اسے بھی شاید چلنے کا اشارہ کرتے پوچھا تھا۔ الحمدللہ، اس نے ساتھ چلتے کہا تھا۔ منتہا، آپ بہت اچھی ہیں، نو ڈاؤٹ، خوبصورت بھی ہیں، مگر میں کچھ باتیں آپ پر واضح کر دینا چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہے۔ میں کسی کو دھوکہ دینے کا قائل نہیں ہوں، اور نہ ہی یہ مجھے سکھایا گیا ہے۔ اصل میں باشم بھائی کی بہت عزت کرتا ہوں، میں آج جس بھی مقام پر ہوں انہی کی وجہ سے ہوں، مگر اس کے ساتھ ساتھ میں کسی سے بہت محبت کرتا ہوں۔ یوں سمجھ لیں کہ وہ لڑکی میری زندگی سے بس اس کی فیملی کی طرف سے کچھ رکاوٹ ہیں، مگر میں بہت جلد منا لوں گا سب کو۔ ایسے حالات میں باشم بھائی کو بھی انکار نہیں کر سکا۔ میں نے فلک سے بات کی ہے، اسے میرے آپ سے شادی کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ میری دوسری بیوی بننے کو بھی تیار ہے، کیونکہ میں نے اسے بتایا ہے کہ جس ہستی نے مجھے آپ سے شادی کرنے کا کہا ہے میں اسے انکار نہیں کر سکتا، تو وہ سمجھ گئی ہے۔ دیکھو منتہا، بات سیدھی سی ہے، آپ کو گھر ملے گا، میرا نام ملے گا، سب کچھ ملے گا، مگر شاید میرا پیار نہیں، کیونکہ وہ صرف اور صرف فلک کے لیے ہے۔ آئی ہوپ آپ سمجھ رہی ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اس کے باوجود بھی آپ کو کوئی اعتراض ہے تو آپ
اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی منتہا نے سامنے کھڑے اپنے مقدر کے نصیب کو بڑی حیرت سے دیکھا تھا۔ آنکھوں میں درد تھا، غضب کا، مگر لب مسکرائے تھے۔ کس سے شکوہ تھا؟ خدا سے، قسمت سے، یا اپنی زندگی سے؟ مگر سب دم توڑ گیا تھا لبوں پر۔ آپ بے فکر رہیں، مجھے بھی آپ سے مزید کچھ نہیں چاہیے سوائے ایک چھت کے۔ میرے لبوں پر کبھی شکوہ نہیں آئے گا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، کہتے اس نے سرد آہ بھری تھی۔ آپ کے ساتھ اتنا سب کچھ ہوا، اس کے بعد بھی آپ اس رشتے کی نوعیت کو جان کر بھی کیسے؟ ہاں، اس نے اس کے صبر کو داد دیتے کہا تھا، جب تک میری آزمائش بڑھتی جائے گی میرا صبر بھی وسیع ہوتا جائے گا۔ سچ پوچھیں تو زندگی سے کچھ بھی نہیں چاہیے، جو دامن میں ہے اس پر ہی آمین ہے۔ اس نے اپنی آواز میں گھلی نمی پر قابو پاتے ہوئے کہا تھا، مگر صفی کے لفظ لب پر ہی دم توڑ گئے تھے۔ مجھے جاننے کے لیے یہ سن لے اور میری طرف سے پرسکون ہو جائیں۔ پایا گیا ہے اور نہ کھویا گیا مجھے، میرا ہی ہاتھ تھام کے رویا گیا مجھے۔ میں سخت جان جھیل گئی طنزیاں ہنسی، سو میرے آنسوؤں میں ڈبویا گیا مجھے۔ کہنے کو چشم نم سے بہائی گئی ہوں میں، لیکن پلک پلک میں پرویا گیا مجھے۔ آخر کو میں سفید لبادے پہ داغ تھی، مل مل کے اضطراب میں دھویا گیا مجھے۔ پھوٹو بھی اب تو کون سے منہ سے کہوں، جب ریگزار مرگ میں بویا گیا مجھے۔ وہ نہ کردہ کانچ کے ٹکڑے سا خواب پھر آنکھوں کے موندتے ہی چبھویا گیا مجھے۔ نہ سر میں زیب تن ہوں کسی کے، کہ آج بھی دامن کے ساتھ ساتھ بھگویا گیا مجھے۔ زندگی آواز میں غزل سناتی، روندھی آواز میں غزل سناتی وہ رکی نہیں تھی، بلکہ اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اسے اپنی قسمت کا ہر فیصلہ قبول تھا۔ کل مہندی تھی، ان سب کے اگلے دن بارات اور پھر ولیمہ، اور آج اور اس کا نکاح۔ زندگی بھر سے آزمائش لیے 2 قدم کی دوری پر کھڑی تھی اس سے۔ So this is the end of this episode. Stay connected for more. Goodbye.